बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स का, क्रिटिसिज्म का, सबका बहुत शुक्रिया। आज 5 बातें करनी हैं। हस्ब मामूल अरशद शरीफ, लेकिन अरशद शरीफ की तरह ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। मैं एक एक्सक्लूसिव वीलॉग करना चाहता हूँ उनके ऊपर और उनकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। उसके साथ जुड़ा हुआ मामला जो आजकल जुडिशरी का सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान में, और ये पंजाब का ड्रामा, मुने सिलाई, फ़रोग नसीम वगैरह, जनरल आसिम मुनीर, उनके मुतालिक कुछ बात और कुछ खदशात, और फिर इकॉनमी और कहाँ जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले अरशद शरीफ के लिए मुख्तसरन ये सिर्फ बताऊंगा कि चीफ जस्टिस का सो मोटो और नए JIT बनाना मेरी नज़र में इंतहाई डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। इसलिए कि जो JIT इन्होंने बनाई है, एक तो खैर 43 डेज़ लिए, 43 दिन लिए उन्होंने सो मोटो लेने के, लेकिन जो JIT बनाई है 5 मेंबर, उसमें एक DIG इस्लामाबाद रखा है, उसमें एक FIA का साइबर क्राइम्स का आदमी रखा है, और उसके साथ एक IB का आदमी है, एक MI का और एक ISI का। मेरी नज़र में ये JIT की बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू है और ज़ीरो ट्रस्ट है इसके ऊपर, इसलिए कि उनकी वालदा ने, शरीफ की वालदा ने कहा था कि मुझे जुडिशल कमीशन चाहिए। हमने भी कहा था जुडिशल कमीशन चाहिए, और ये जो चीफ जस्टिस साहब है और उनके बेंच ने, इन्होंने JIT बना दी। अब आप मुझे ये बताइए कि IB जो है शहबाज शरीफ के अंडर है, FIA शहबाज शरीफ के अंडर है, पुलिस शहबाज शरीफ के अंडर है, MI बाजवा की बाकियात मेजर जनरल इफ्तिखार जो उसका PSC होता था उसके अंडर है, और ISI नदीम अंजुम के अंदर। आप मुझे ये बताएं, ये JIT इन्वेस्टिगेट करेगी कि जी असल कत्ल जो है और कातिल जो है जिनका हुक्म दिया है वो बाजवा है, वो फैसल नसीर है, वो नदीम अंजुम है, और वो नवाज शरीफ है? तो ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो उमर शाहिद हामिद साहब हैं, जो कि जॉइंट डायरेक्टर IB की, इन्होंने जो ये 500 सफ़ात से ज़्यादा की रिपोर्ट लिखी है, जिसको मैंने देखा है, मैं उसकी बात डिटेल वीलॉग में बात करूँगा। ये इस तरह भी रिपोर्ट ना बनती अगर उमर शाहिद हामिद ना होते। ये आफ्ताब की वजह से नहीं बनी जो दूसरे मेंबर है, ये उमर शाहिद हामिद साहब की वजह से बनी है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे उम्मीद थी तो इन्होंने पहले ही से इस रिपोर्ट से जो है ना निकालने का हमें दे दिया था इंडिया, कि ये जो है इसको जो एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो अगली JIT में नहीं होगा। क्यों भाई? सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके पास है, सबसे ज़्यादा उसके पास चीज़ें हैं। तो ये उमर शाहिद हामिद साहब की वजह से जो है ये रिपोर्ट यहाँ तक पहुँची। अगर वो ना होते तो ये रिपोर्ट ना बनती। उनको यहाँ इस JIT में शामिल करना, अगर करना था तो मेरी नज़र में जो ये कमीशन है ये जुडिशल होना चाहिए था। रिटायर्ड ऐसे जजेस होते जिसके ऊपर सबको भरोसा होता। रिटायर्ड ये पुलिस के सीनियर अफसर रखें, रिटायर्ड ISI के लोग रखें जिसमें उनको भरोसा है, और वो फिर अपने हिसाब से लोगों को इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें कि बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो। लेकिन ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज ये मर्डर सिर्फ नहीं है, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। 4 मुल्क इसमें मुब्तला हैं, पाकिस्तान, दुबई, कीनिया, UK, और पता नहीं और कहाँ कहाँ के लोग इसमें मुब्तला हैं, साउथ अफ्रीका का है। तो ये बड़े ज़बरदस्त, ये तो बड़ी मैसिव इन्वेस्टिगेशन की इसमें ज़रूरत है। ये आपने खाना पूरी करके जो JIT 5 लोगों की बना दी जनाब, ये ऐसे नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह ताला इस पर वीलॉग करेंगे। तो मैं अरशद का यहाँ ख़त्म करता हूँ। अरशद के शहीद के अल्लाह सुब्हान ताला अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद करे, और इंशाअल्लाह सच ज़रूर निकलेगा। इसी के साथ जुड़ा हुआ जुडिशरी का रोल है जो कि बड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है। अच्छा, ये मैंने जो पिछले वीलॉग किया था कि बताया था कि जी वो एक मुल्क ताकतवर कैसे होता है और दूसरा मुल्क में तबाही कैसे आती है, और मैंने वो 8 नंबर बक्सा जो है काला फ़ौज का जो लिखा था उसके मैंने कहा था अगला करूँगा। मैं उसको करूँगा। आज हालात हाज़िरा के बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, तो इसलिए मैं उन पर ज़रा फोकस करना चाहता हूँ। अगले वीलॉग में मैं इंशाल्लाह करूँगा। तो ये जो हो रहा है, देखिए आज़म सवाती के साथ
50 FIR، اس کو لے گئے کوئٹہ. وہاں جو ہے جی وہ ایک جگہ ہے کچلک، کوئٹہ سے کوئی 15-20 کلومیٹر باہر، جہاں کہ بڑا خطرناک علاقہ ہے. اس جو کوئٹہ اور کچلک کے درمیان سڑک ہے وہاں بم بھی پھٹا ہے. وہ اس کو وہاں لے کے جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں کے تھانے میں FIR، اور وہاں میجسٹریٹ دیکھتے ہیں، اور میجسٹریٹ کہتا ہے جی آپ ان کو نا کوئٹہ میں کیوں رکھا ہے، ان کو یہاں لے کے آئے. ان کا جی اس لیے رکھا ہے کہ سیکیورٹی. اب آپ یہ حالات دیکھیں کہ ابھی تک یہ لوگ جو ہے، یہ ہمارے سپریم کورٹ جو ہے یہ نہیں دیکھ سکا کہ اس آدمی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ کی جو مرضی ذاتی رائے ہو اعظم سوادی صاحب کے متعلق، یہ جو ہو رہا ہے اس سے یہ تو بالکل پیور نیکڈ فیسزم ہے، ننگی فیسزم. شہباز گل FIR منگا منڈی میں، لاہور کے تھانے میں. PTI کی حکومت، چیف منسٹر پرویز لائی، اس کے خلاف ایک اور FIR ہو گئی کہ جی اس نے فلانے دن یہ جو تقریر کی تھی اس نے یہ کہا اور وہ کہا. عمران تو FIR کرا نہیں سکتا جس کے اندر وہ نامنیٹ کرے کہ جی یہ فیصل نصیر میرا قاتل ہے اور یہ رانا ثناء اللہ ہے اور شہباز شریف ہے. لیکن ان کے خلاف 50 ہو گئی، اور اپنی حکومت کے راج میں انہیں کے خلاف شہباز گل کی ہو گئی. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ ایک بالکل جو جس کو کہتے ہیں نا کینگرو کورٹ بنتا نظر آ رہا ہے. جو ان کے پچھلے چیف جسٹس ہیں، میں ان کے پیپر بھی تنقید کرتا تھا، بہت بہتر تھے جسٹس عامر سے. جسٹس عامر تو بالکل ایک بکے ہوئے چیف جسٹس لگتے ہیں. انہوں نے ایک پری پٹیشن نوٹس دیا ہے عمران کو کہ جی آپ کے خلاف وہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ آپ کے آؤٹ آف میرج، آؤٹ آف ویڈ لاک آپ کی ایک صاحبزادی ہے، اس کے متعلق آپ کو نوٹس. بھائی پری پٹیشن ہیئرنگ کیا ہوتی ہے، نوٹس کیا ہوتا ہے کہ پٹیشن ابھی تک میں نے ایکسیپٹ نہیں کی، اس کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو نوٹس دے رہا ہوں کہ آپ مجھے آگے بتائیں کہ میں یہ ایکسیپٹ کروں کہ نہ کروں. یہ اتنا مذاق ہو رہا ہے عدلیہ کے اور قانون کے ساتھ. اور یہ صرف یہ 2021 میں بائی دا وے یہ اطہر منال نے اس کو خارج کر دیا تھا، اس قسم کی ساری جو پٹیشن تھی. یہ صاحب پھر سے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ میڈیا کو یہ ہڈیاں پھینکیں، اور میڈیا اس کے اوپر کتے بلیوں کی طرح جس طرح یہ سب پڑ جاتے ہیں. یہ ارشاد بھٹی جیسے لوگ بھی پڑ گئے، اور یہ منصور علی خان وغیرہ تو خیر ہیں، اور وہ غریدہ اور جو باقی سب یہ سب پڑے. کاشف عباسی کے 40 منٹ کے پروگرام میں وہ 25 منٹ جو ہے وہ عمران کے خلاف لگا رہا ہے یہ توشہ خانے میں. یہ میڈیا فرینزی کو فیڈ کر رہے ہیں. سلمان شہباز آ رہا ہے، 3-4 دن میں آ جائے گا. ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہم اریسٹ ہی کر سکتے. میں میرے بیٹوں کے خلاف اریسٹ کے وارنٹ میں 2 مہینے سے ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی نہیں. عمر چیمہ فون نہیں میرا اٹھاتا، جواب بھی نہیں دیا ابھی تک. اور یہ ایک آدمی جس نے اربوں کا غبن کیا، لوٹ لیا ملک کو، پورے خاندان نے، اس کو ہائی کورٹ کہتا ہے جی اس کو کوئی اریسٹ نہیں کر سکتا، اس کو آنے دے پاکستان. دیکھیں جی دا مور یہ اگر اس کو الاؤ کیا نا اس قسم کی چیزوں کو، تو غصہ بڑھتا جائے گا. اور یہ میں بتاؤں، یہ جو فواد چودھری صحیح کہہ رہا ہے کہ اداروں کے درمیان، صرف فوج اور قوم کے درمیان نہیں، عدلیہ کے اور قوم کے درمیان یہ بہت زیادہ فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. اور اگر آپ لوگوں نے اس کو جلد ان چیزوں کا احساس نہیں ہوا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بہت سخت آؤٹ پورنگ ہوگی وائلنس کی، بہت بڑا قتل و غارت ہوگا، اور میرے منہ میں خاک، بہت برا فیوچر ہوگا. آگ سے کھیل رہے ہیں جناب، آگ سے کھیل رہے ہیں. یہ جوڈیشری ویسے بات بڑی ان کی عجیب ہے. دیکھیں ان کے بعد لاز جو ہے نا، یہ ہمارے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے لکھا ہے یہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، اس کے بعد جب برطانیہ نے قابو کیا اس ہندوستان کے اوپر، تو انہوں نے لاز بنائے، اور انہوں نے بنائے اس لیے کہ یہاں کوئی اس کے بعد سر نہ اٹھا سکے ہمارے خلاف. تو 1860 کا پینل کوڈ بھی ابھی تک ہمارے ساتھ ہے، 1872 کا کانٹریکٹ لا جس سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں، 1872 کا ایویڈنس لا، قانون شہادت، وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے، 1898 کے کرمنل پروسیجر کوڈ اور سول پروسیجر کوڈ. اندازہ کریں آپ کے یہ 125 سال پرانے، 150 سال پرانے قوانین جو ایک حاکم کلونیل پاور نے اس ملک میں نافذ کیے تھے کہ یہاں ہمارے خلاف کوئی کسی قسم کے اپنا گردن نہ اوپر اٹھا سکے. یہ ہم اپنے لوگوں کے خلاف
اور اسی قسم کی جو فوج بنائی تھی نا انہوں نے 1857 کے بعد، وہی فوج کی باقیات آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے اوپر انشاءاللہ میں کسی اور وقت بات کروں گا۔ اب آ جائیں جی پنجاب کے ڈرامے پہ۔ میں نے ایک ہفتہ پہلے کہا تھا کہ اگر پرویز الہی کھل کے عمران کے خلاف آ جائے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو 100% یقین ہو گیا، یا اور اس کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ عمران کے واپس آنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا اب اپنا راستہ تھوڑا تھوڑا وہاں سے نکالیں۔ تو میرا خیال ہے اس قسم کی اسیسمنٹ انہوں نے کر لی ہے کہ جی 100% ان کے بلیف ہے، یا 90% ہے، 10% کا مارجن دیا ہوگا، ہے تو بہت ہوشیار چلاک قسم کے آدمی، سیاستدان ٹائپ، جن کو ہم پاکستان میں سیاستدان کہتے ہیں، میں تو ان کو مکار، چور و چکے کہتا ہوں۔ یہ کوئی سیاست نہیں ہے چور و چک کرنا، زرداری اور یہ۔ تو ان کو بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا ان کو فوج کے اندر سے، اور ان کو کسی نے نہیں بتایا کہ جی ہم جو ہے نا ان کو بالکل کسی طریقے سے آنے نہیں دیں گے، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے قانون میں ان کو مبتلا کر دیں گے۔ شاید ان کو بتایا نہ ہو، لیکن ان کو انڈیکیشن دے دی گئی کہ جی ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، عمران کو طاقت میں نہیں آنے دیں گے، واپس پاور میں نہیں آنے دیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ اب میرے خیال سے اس قسم کا ایک کی پوزیشن اختیار کر رہے ہیں۔ دوسری میری جو اس میں ایک ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عمران کو کہہ بھی رہے ہیں نا کہ ہم ڈیزالو بھی کر دیں گے جیسے ہی آپ حکم کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ عمران کو یہ ایک فالس سینس آف سیکیورٹی میں ڈال رہے ہیں، لل کر رہے ہیں۔ اور یہ وہی ہو رہا ہے جو عمران کے ساتھ اپریل کے مہینے میں اور مئی کے مہینے میں ہوا تھا کہ عمران صاحب لانگ مارچ نہ کریں، ہم جو اسمبلیت یہ تحلیل کر دیں گے، اور یہ ان کو کھینچتے رہے 3-4 ہفتے طول دیتے رہے، تب تنگ آ کے عمران نے لانگ مارچ اعلان کر دیا۔ پھر کہتے ہیں جی آپ نے تو لانگ مارچ کر دیا، تو ہم تو کرنے والے ہیں۔ وہ بھائی اس کے بعد جو 6 مہینے گزرے آپ نے تب کیوں نہیں کیا؟ مجھے لگتا ہے ایک یہ بھی گیم چل رہی ہے، اور پرویز الہی کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس کو یار بس تھوڑا سا نا وہ آگ کو گرم رکھو کہ وہ سمجھے کہ تم کرو گے، لیکن کھینچتے جاؤ تب تک ہم اس کو فارغ نہ کر دیں۔ میرا جہاں تک یہ خیال ہے۔ پھر ایک اور بھی ہے کہ یہ باجوہ کو وائٹ واش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی اس کو ایک بڑا کہ جی وہ تو مجھے کہا تھا یہاں تم جاؤ، فروغ نسیم کہتے ہیں جی ہمیں بھی کہا تھا یہاں تم جاؤ، اب وہ باپ کہتے ہیں تم بھی ہے جو حامد میر بھی کود پڑا جہاں ہر وقت اس کو موقع ملتا ہے۔ حامد میر بڑے انٹرسٹنگ آدمی ہیں، جب یہ کوئی کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں تو باتیں بڑی زبردست کرتے ہیں، ہاتھ ان کو کوئی نہیں لگاتا۔ اور یہ وہ کہتے ہیں نا رننگ ود دا ہیئرز اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈس، یہ وہ ہیں، یہ خرگوشوں کے ساتھ بھی بھاگتے ہیں اور یہ کتوں کے ساتھ بھی بھاگتے ہیں۔ یہ اپنا الو ہر جگہ انہوں نے سیدھا کیا ہوتا ہے، اور ظاہر کرتے ہیں یہ بڑے دبنگ قسم کے یہ جرنلسٹ ہیں، بڑے بہادر ہیں۔ میں ان کو بہت ایک خطرناک آدمی کرتا ہوں بیکاز یہ مس لیڈ کرتے ہیں قوم کو۔ اینی وے وہ بھی ٹبک پڑے ہیں باجوہ صاحب کو ڈرائی کلین کرنے کے چکر میں۔ دیکھیں جی ایشو صرف یہ ہے کہ اگر یہ فروغ نسیم اور یہ باپ پارٹی والے اور حامد میر والے اگر یہ کر رہے ہیں نا، تو مجھے یہ بتائیں یہ ایم کیو ایم کے جو وسیم تھے انہوں نے تو کھلے عام کہہ دیا تھا کہ جی ہمیں تو کہا تھا پی ڈی ایم کو سپورٹ کرو۔ مفتاح اسماعیل خود کہتا ہے کہ جی ہمیں زبردستی لایا گیا اور لوگوں کو ہماری طرف بھیجا گیا۔ باپ والے کہتے ہیں جی ہمیں کہا گیا، شاہ زین بگٹی کہتا ہے ہمیں کہا گیا، محسن داور کھولے علن اعلانیہ کہہ دیا کہ ہمیں کہا تھا جی ادھر سپورٹ کرو۔ مجھے آپ یہ بتائیں آپ یہ بات مانیں گے ان 2 نمبر گھٹیا قسم کے لوگ اور سیاستدانوں کی جنہوں نے زندگی میں سچ نہیں بولا، اور اس آدمی کی بات مانیں گے باجوہ کی جس نے پاکستان کو بیچ دیا، غداری کی پاکستان، اور خود بھی کرپٹ نکلا، مطلب اندازہ کریں خود بھی کرپٹ نکلا، پاکستان میں دہشت گردی اس نے پھیلائی، پاکستان کو یہ سیبوٹاج کر رہا ہے، یہ بم اپنے لگا کے گیا ہے، اور جھوٹا آدمی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جھوٹا آدمی ہے، مجھے ذاتی علم ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے۔ اب اس کی بات مانیں گے ان چوروں چکوں کی مانیں گے جن کی میں نے ابھی ذکر کروں، یا آپ عمران کی بات مانیں گے جب عمران کہتا ہے کہ یار یہ انہوں نے میرے ساتھ ڈبل گیم کیا۔ دیکھیں جی عمران کے پاس جو ہے نا فیصلہ وہ یہ ہے کہ وہ اسمبلیز کو ڈیزالو کرے، ٹھیک ہے جی۔ اگر عمران اسمبلیز ڈیزالو نہیں کرتے میری نظر میں، اور ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں،
تو ان کے لیے مشکل ہوتا جائے گا. یہ ان کو پھر یہ لارا دے رہے ہیں. میرا تو خیال ان کو ڈیزالو وہ کر دیں, کنفرنٹ کہہ دیں جی اس کو, پرویز الہی کو, پرویز الہی یار ڈیزالو کرنی ہے, ختم ہو جائے. محمود خان کو بھی کہتے ہیں ڈیزالو, دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں, پرویز الہی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور اگر وہ نہیں کرتا ڈیزالو, تو پھر عمران صاحب کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ پھر اپنا میسج واپس لوگوں کے پاس لے کے جائیں. اور اس کے اندر جنرل عاصم کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. میں کلیئرلی آپ کو بتا دوں, عمران صاحب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے پرویز الہی کی اور مونس الہی کی بلف کو کال کرنا ہے کہ نہیں. اور میں ان کو آج کہہ رہا ہوں ان کی بلف کال کریں, بیکاز ان کے ساتھ یہ وہی گیم کھیل رہے ہیں جو یہ پہلے فوج نے اور باجوے نے عمران کے ساتھ کھیلی تھی کہ ہم اسمبلیوں کو ڈیزالو کر رہے ہیں, آپ لانگ مارچ نہ کریں. میں نے کہا تھا جنرل عاصم کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اس پر میں تھوڑی ذرا بات کرنا چاہتا ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لیے یہ بات کرنا. جنرل عاصم دیکھیے جی, میرا ایک بہت پرانا, اور فوجی آپ کسی سے پوچھ لیں, یہ جو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نا, یہ ایسی سویلین ہمارے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہوتی. فوج کے اندر ایک بندہ ہوتا ہے, اس کا نام ہے آرمی چیف. آرمی چیف جو کہتے ہیں نا وہ چلتا ہے. ہاں مشورہ وہ تھوڑا بہت کرتا ہوگا, لیکن اس کی پاور ٹوٹل ہے. اسی ٹوٹل پاور کی وجہ سے 4 مارشل لاء لگے, کیانی جو کر گیا, راہیل جو کر گیا, اور باجوے نے جو تباہی مچائی ہے وہ کر گئے. یہ اس لیے کہ وہ ٹوٹلی سپریم پاور ہے. ایوری ون رپورٹس ٹو ہم, اور اس کو لائلٹی او کرتا ہے. تو اول تو یہ اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک آرمی چیف ہے. باجوہ جو چھوڑ کے گیا ہے نا پیچھے, وہ ہم فوج میں کہتے ہیں لفظ ہوتا ہے اسٹے بیہائنڈ پارٹیز. جب آپ کسی جگہ سے ایویکویٹ کرتے ہیں, آپ تھوڑے سے نا لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں, جو دشمن جب آتا ہے تو ان کو بوبی ٹریپ کر کے, گرینیڈ پھینک کے, فائر کر کے ان کو ڈیلے کرتا ہے اور ذرا خراب کرتا ہے اس کا ایڈوانس. یہ اسٹے بیہائنڈ پارٹیاں چھوڑ کے گیا ہے باجوہ. اور اس کے اندر جو میری نظر میں سب سے بڑی 3 اسٹے بیہائنڈ پارٹیز ہیں, ایک ہے ندیم انجم, دوسرا ہے گجرانوالہ کا کور کمانڈر جنرل عامر, اور تیسرا ہے جو فیصل نصیر. ارشد شریف کی والدہ صاحبہ نے جنرل باجوہ کو, ندیم انجم کو, فیصل نصیر کو نامنیٹ کیا ایز اے مرڈررز. عمران نے اپنی اٹیمپٹڈ اسیسینیشن کی کانسپریسی میں فیصل نصیر کو نامنیٹ کیا ہے. اگر یہ بات آگے چل جائے تو ان کے خلاف جو مقدمے ہوں گے, اور اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن ہوئی اور یہ گلٹی ہوئے, تو ان کو تو سزائے موت ہے, سمپل اسٹریٹ فارورڈ. تو ان کی تو زندگیوں کا سوال ہے. تو اب یہ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ یہ کسی بھی ایکسٹریم میجر پہ چلے جائیں گے. سچویشن سمپل یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا, یہ ذمہ داری عاصم منیر صاحب کی ہے کہ اس گند کو صاف کرنا ہے. یہ گند باجوہ چھوڑ کے گیا, یہ تباہی بربادی باجوہ کر کے گیا. یہ ذمہ داری فوج کے سپہ سالار کی ہے کہ اس گند کو صاف کرے. پاکستان کا جو سمپل سلوشن ہے وہ ہے کہ جی جلد سے جلد فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں. اگر آپ وہ کرا دیں گے تو جو یہ تباہی بربادی ابھی ہو رہی ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں, یہ شاید رک جائے, اور ایک بہت مشکل ہمیں پہاڑ اور چلنا پڑے گا کہ اس ملک کو پھر سیدھے راستے پہ لے کے آئیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ 5 سال تک یہ ملک سنبھلے گا. جتنے مرضی آ جائیں ترم خان, بہت مشکل ہے. لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ایک مستحکم اسٹیبل حکومت ہو جو کہ لانگ ٹرم ویژن دے سکے, اور لوگوں کا بھروسہ ہو کہ یہ رہے گی, تو وہ پھر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جو اس وقت اکنامک سچویشن ہے وہ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ڈیفالٹ تو ہم تقریباً نیئر ڈیفالٹ میں یا کر گئے ہیں. پیٹرول ختم ہو جائے گا, کھانے کی اشیاء ختم ہونی شروع ہو جائیں گی, شارٹیجز, دوائیاں ختم ہو جائیں گی. اسد عمر نے بڑی کلیئرلی کہا ہے. تو یہ جب ہوگا تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے, لوگ توڑ پھوڑ کریں گے, لوگ قتل و غارت کریں گے, لوگ لوٹ مار کریں گے. یہ ویسے ہی انارکی آ جائے گی. تو یہ جنرل عاصم کو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بال از ان یور کورٹ جنرل صاحب, یہ اور کسی کے کورٹ میں نہیں ہے. صاف اور شفاف الیکشن کرائیں کہ یہ ملک آگے کر. دیکھیں جی, اگر تو نہیں کرائے اور یہ 6 مہینے تک لٹکاتے رہے اور عمران کو انہوں نے آؤٹ کر دیا, گارنٹیڈ سول وار, گارنٹیڈ.
میں لکھ کے دے رہا ہوں گارنٹیڈ سول وار, انارکی, قتل و غارت, ہزاروں شاید لاکھوں لوگ مارے جائیں. آج کے لیے اتنا ہی. میں اپنے جو میرے پیٹریون کے سپورٹرز ہیں جنہوں نے میری ممبرشپ لی ہے, بہت بہت شکریہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے, حقیقی آزادی کی جنگ جو لڑ رہے ہیں ان سب کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اب مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. الحمدللہ, آمین. السلام علیکم, خدا حافظ.